अस्सलाम वालेकुम। ये है प्रोग्राम OPT और मैं हूँ आपकी साइकोलॉजिस्ट नौशीन शहजाद। आज हमने लाइफ़स्टाइल्स के बारे में बात करनी है और हमने ये देखना है कि दुनिया में मुख्तलिफ़ लोग किस तरह से अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िलॉसफ़ीज़ को अपने सामने रखते हुए किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या कामयाबियाँ होती हैं और क्या नाकामियाँ होती हैं। बच्चा पैदा होता है, वालदैन के घर में आ जाता है। वालदैन उसकी जिस तरह से भी तरबियत करते हैं या उसको जिस तरह से भी लेकर चलते हैं, वो 16, 18, 21 साल तक के लिए तो उसके लिए सही साबित होता है। उसके बाद जब बच्चे की अपनी सोच, अपनी इंडिविजुअल अक़ल, उसकी सोच काम करने लगती है, तो फिर वो ये सोचता है कि आखिर मेरे लिए क्या है इस दुनिया में और मैं ज़िंदगी को किस तरह गुजारूं कि ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा भी उठाऊं और इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हूं और उसके साथ साथ एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारूं। मुख्तलिफ़ लोगों के कामयाबियों के मयार मुख्तलिफ़ होते हैं और ये उन फ़िलॉसफ़ीज़ पर और उस फ़लसफ़े पर डिपेंड करता है जिसके बारे में वो पढ़ते हैं या जिसके बारे में वो अपनी सोच इख्तियार करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक का आगाज़ करते हैं एक सोच का जिसका नाम है इंडिविजुअलिज़म। इंडिविजुअलिज़म एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इंसान ये समझता है कि मेरे लिए क्या है। मेरे लिए क्या है से मुराद है कि वो अपनी ज़ात के बारे में सोचता है कि मेरी ज़ात को फ़ायदा किस तरह पहुँचे। इस तरह के लोग जो है वो बहुत बड़े बड़े ख़ानदानों में रहना पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसे मुआशरों में रहना पसंद करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप का इलाका, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकाज़ का इलाका, जहाँ पर स्टेट सब कुछ प्रोवाइड करती है इंसान को उसके तालीमी मसाइल के लिए, उसके सेहत के मसाइल के लिए और उसके तमाम और जितने भी मसाइल होते हैं उसके लिए हुकूमत ज़िम्मेदार होती है। इंडिविजुअलिस्टिक मुआशरे में इंसान अपने बारे में सोचता है, अकेला रहता है और कम से कम लोगों को अपने साथ रखता है। अगर रहता भी है तो अपनी बीवी और 2 बच्चे या 3 बच्चे वो मिलकर उसकी फैमिली होते हैं। बहुत एक्सटेंडेड फैमिलीज़, दादा दादी, नाना नानी, खाला, मामू, चचा, इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मेल जोल और ताल्लुकात भी नहीं होते। और ये भी एक तरीका है जिसके मुताबिक लोग न्यूक्लियर फैमिली या इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ़स्टाइल में ज़िंदगी गुजारते हैं। और कुछ लोग जो इंडिविजुअलिस्टिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वो एक छोटी सी फैमिली को भी रेज़ करने के हक़ में नहीं होते। इस तरह हम इसके बिल्कुल ऑपोज़िट देखते हैं इज्तमाइयत, यानी कि कलेक्टिवनेस। कलेक्टिविज़म के ऊपर हम देखते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, इस तमाम इलाके और कुछ हमारा यूरोप का हिस्सा जो कि ईस्टर्न यूरोप कहलाता है, वो तमाम इलाके भी इनमें आ जाते हैं। सेंट्रल एशिया की स्टेट्स भी इन लोगों में आ जाती, इन लोगों से भरी पड़ी हैं जो इज्तमाही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इज्तमाही ज़िंदगी में आप अपने बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम होता है, सबका ख्याल रखा जाता है। दादा दादी या बुज़ुर्गों की उस तरह के सिस्टम में बहुत अहमियत होती है। इसके साथ साथ लोगों को इससे ग़र्ज़ नहीं होती कि हुकूमत उनको क्या प्रोवाइड कर रही है। अगर किसी को सेहत का मसला होता है तो तमाम लोग मिल के कंट्रीब्यूट करके और उस शख्स के सेहत के मसले हल कर देते हैं। अगर कोई बच्चे को तालीमी मसला है तो सबके लिए वो ऐसा होता है जैसा कि उनका अपना मसला है। लोग बड़े बड़े कुंबों की शक्ल में रहते हैं, बाज़ जगहों पे कबीलों की शक्ल में रहते हैं और बाज़ जगहों पर इसी तरह एक कम्युनिटी की शक्ल में रहते हैं और वो कम्युनिटी एक दूसरे का ख्याल रखती है। कलेक्टिविज़म की सोच से रहने वाले लोग आपस में बहुत यगानगत से रहते हैं, मगर उनके बीच में इख्तिलाफ़ात भी आते रहते हैं। इसी तरह हम सोचते हैं कि कुछ लोग जो है वो एडवेंचर उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है और वो ये समझते हैं कि लाइफ में जब तक एडवेंचर ना हो तो कुछ नहीं है। अब वो चाहे कलेक्टिव सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हों या इंडिविजुअलिस्टिक, इनफरादी तौर पे रह रहे हों या इज्तमाही तौर पे रह रहे हों, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ऑफ़न, बहुत ज़्यादा, अक्सर व बेशतर
اپنی موٹر سائیکل لے کر اور نکل جائیں گے پہاڑوں کی طرف، یا سمندروں کی طرف چلے جائیں گے، سرفنگ کریں گے اور مشکل قسم کے شوق رکھتے ہیں، یا جنگلوں میں چلے جائیں گے اور شکار کریں گے اور ریپیٹڈلی یہ کام کریں گے۔ تو ایڈونچرسٹک سوچ والے لوگ جو ہوتے ہیں، جو اس فلسفے پہ عمل کرتے ہیں کہ اگر زندگی میں ایڈونچر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی پرائیورٹی دیتے ہیں ایڈونچر کو، اور وہ مختلف طریقوں سے زندگی کو آزماتے ہیں، زندگی کو دیکھتے ہیں۔ ان کا زندگی کا دیکھنے کا کینوس یہ ہوتا ہے کہ زندگی یا کائنات مجھے چیلنج کر رہی ہے اور میں نے اس چیلنج پہ پورا اترنا ہے۔ اگر پہاڑ ہے تو یہ مجھے پکار رہا ہے، مجھے پہاڑ کو سر کرنا ہے، چوٹی کو سر کرنا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے اس ایڈونچرسٹک فلسفی کے اوپر چلتے ہوئے ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ بعض دفعہ ان کا دنیا میں نام ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ وہ دنیا سے ہی قبل از وقت چلے جاتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایڈونچرسٹک فلسفی کو فالو کرنے والے لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم اکثر اخباروں میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہم رشک کرتے ہیں اور بعض دفعہ ہم اس کو نادانی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک طریقہ حیات ہے جو ہیڈونزم کہلاتا ہے۔ ہیڈونزم ایک فلسفی ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ پلیجر کو حاصل کریں، خوشی کو حاصل کریں اور غم سے ہمیشہ دور رہیں۔ اس فلسفی پہ چلنے والے لوگ اپنے آپ کو زندگی سے اس طرح سے استوار کرتے ہیں اپنا رشتہ کہ وہ صرف ان چیزوں کی طرف جائیں گے جن سے خوشی حاصل ہو۔ اگر کسی چیز سے ان کو غم ملے، پریشانی ہو یا مصیبت پڑے تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور اکثر لوگ جو ہے وہ اس خوشی کی تلاش میں، مسلسل خوشی کی تلاش میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور مسلسل خوش رہنے کی خواہش ان کے اندر اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ بعض مرتبہ اس چیز سے بھی اجتناب نہیں کرتے کہ وہ کوئی اس قسم کا کام کریں جو سوسائٹی کے لحاظ سے یا مورل ویلیوز کے لحاظ سے یا سوسائٹل ویلیوز کے لحاظ سے غلط بھی ہو، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ انہوں نے صرف خوش رہنا ہے اور غم کو پاس نہیں آنے دینا۔ اسی طرح ہم ایک طریقہ حیات ہے، ایک طریقہ ہے زندگی کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ منیملزم کو فالو کرتے ہیں۔ منیملزم کو فالو کرنے والے اپنے ارد گرد بالکل مختصر چیزیں رکھتے ہیں، ان کے گھر میں نہایت مختصر چیزیں ہوں گی، اور وہ اپنے گھر کو صاف ستھرا اور کم سے کم چیزیں رکھنے کو ترجیح دیں گے۔ وہ انوائرمنٹ کے بہت حامی ہوں گے کہ انوائرمنٹ جو ہے اس کی بقا کے لیے کام کرنا چاہیے، انوائرمنٹ کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اور وہ پلاسٹک اور اس طرح کی اشیاء کو بالکل اس حد تک ناپسند کریں گے کہ وہ اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈتے رہیں گے۔ اس طرح کی زندگی گزارنے والے لوگ جو ہیں وہ بے شک ہمارے پلانٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، نئی نئی تحریک چلاتے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ کپڑے کی مد میں، پلاسٹک کی مد میں، کھانا پکانے کی مد میں، اور ہمارے جو کھانا اگانے کی مد میں کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو، اور اگر مختصر ترین چیز سے کام چل سکتا ہے تو اسی کو استعمال کیا جائے، اور ایک چیز کے متعدد استعمال ہوں، بجائے اس کے کہ اپنا گھر آپ ٹول سے بھر لیں، وہ تھوڑی سی چیز سے ہی گھر کے سارے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ایک اچھا اور سادہ طریقہ زندگی ہے، جبکہ اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، مٹیریلسٹک لائف سٹائل۔ جب لائف سٹائل آپ کا مٹیریلسٹک ہو تو آپ اس کے لفظ سے ہی سمجھ گئے ہیں کہ مادہ پرستی۔ مادہ پرستی میں آپ کو دولت کمانے کا، دولت جمع کرنے کا، اور اس کو فلانٹ کرنے کا، اس کو شو آف کرنے کا بے انتہا شوق ہوتا ہے، اور آپ نہ صرف یہ کہ لوگ پیسے کماتے ہیں بلکہ اس کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ گھر ڈھونڈ کے، اچھی سے اچھی چمکدار گاڑی خرید کر اس کو باہر کھڑا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس مادہ کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس بہت سے مٹیریلسٹک جو ہیں وہ پوزیشنز ہیں جن کو ہم گاہے بگاہے شو بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں
کافی حد تک دکھاوا بھی ہوتا ہے اور کافی حد تک ان کی زندگی جو ہے وہ پیسہ کمانے، جمع کرنے اور اس کو مختلف چیزوں سے شو آف کرنے کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ اصلی سکل کی طرف یا ڈیولپمنٹ آف سکلز کی طرف وہ اتنا نہیں آتے، وہ لوگوں کو بھی اسی معیار میں پرکھتے ہیں کہ کسی کے پاس کتنا پیسہ ہے تو وہ اس کو ویلیو دیتے ہیں اور اس کی بات کو غور سے سنتے ہیں، چاہے اس کی بات میں کسی قسم کا کوئی دمخم نہ ہو۔ اسی طرح ہم جب چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک بہت مختلف سی لائف سٹائل گزارتے ہیں جس کو ہم پرومیتھیس لائف سٹائل کہتے ہیں۔ اس کے بیچ میں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی انوکھی بات کریں، کوئی انوینشن کریں، کوئی نئی چیز زندگی میں بنائیں اور اس کو سامنے لے کر آئیں۔ ان کی ساری زندگی گزرتی ہے نیا کانسیپٹ، انوینشنز اور نئی بات کرنے کی تلاش میں، اور ان لوگوں کی مدد سے معاشرے کو نئی باتیں پتہ چلتی ہیں، نئی انوینشنز ہوتی ہیں، نئی چیزیں ملتی ہیں اور معاشرے میں ترقی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور لائف سٹائل ہے، وہ کہلاتا ہے اسکیپزم۔ اسکیپزم کا مطلب ہے کہ زندگی کی جتنی بھی چیلنجز ہیں، تکالیف ہیں، پرابلمز ہیں، ان کو آگے بڑھ کے دیکھا نہ جائے، بلکہ ان کو انڈر دا کارپٹ ڈال کے ان پرابلمز کو اور کسی اور چیز میں اپنا دل بے انتہا لگا لیا جائے۔ ایسے لوگ اکثر نشے کے عادی بھی ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو کوئی پرابلم کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس مسئلے کو سمجھنے اور حل کرنے کے بجائے اس مسئلے کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ مسئلے کو ڈیلے کرنے سے ان کے بیچ میں ڈیفینیٹلی بے چینی پیدا ہوتی ہے، انگزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنی اس بے چینی اور انگزائٹی کو ختم کرنے کے لیے وقتی طور پہ یا تو کسی نشے کا استعمال کرتے ہیں، یا خواب آور دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، یا ایکسیسو ٹیلی ویژن اور سینما واچ کرتے ہیں۔ اتنا ایکسیسو کہ جس میں آپ یہ سمجھیں کہ وہ روزانہ بیٹھ کر 3 گھنٹے کی ایک فلم دیکھ رہے ہیں، یا روزانہ بیٹھ کر 6 گھنٹے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں۔ اسکیپزم سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسکیپزم کرنے والا خود نہیں کھیل رہا، خود کچھ نہیں کام کر رہا، ٹی وی پر گھنٹوں میچز دیکھ لے گا مگر خود اٹھ کے ایک بالنگ بھی نہیں کرائے گا، ایک بیٹنگ بھی نہیں کرائے گا، مگر وہ اس ٹی وی کو یا مسلسل خبریں دیکھنے سے 6 گھنٹے 3 گھنٹے مسلسل خبریں دیکھ دیکھ کر وہ اپنے مسئلے کو سائیڈ پر کر دیتا ہے، نہ اس کو سمجھتا ہے نہ حل کرتا ہے۔ ہمارے اندر انفارچونیٹلی اسکیپزم والے لائف سٹائل کے لیے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو پیدا ہو چکی ہے، اور وہ اس اسکیپزم کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ الگ چیز ہے، اسکیپزم الگ چیز ہے، ہابیز الگ چیز ہے۔ اس لیے آپ یہ سمجھیے کہ اسکیپزم کرنے والا کبھی بھی زندگی کا کوئی مسئلہ آپ کو حل کر کے نہیں دے گا، بلکہ اکثر آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا اس کا حل میں آپ کو کل بتاؤں گا یا بعد میں آئیے گا، اور آپ کے بار بار جانے پر بھی وہ اسی بات کو دہراتا رہے گا، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے اس کی اپنی زندگی ہی ختم ہو جائے، یا جو اس سے مسئلہ حل کروانا چاہ رہا ہے اسی کی زندگی ختم ہو جائے، مگر یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایتھلیٹک لائف سٹائل ہے۔ ایتھلیٹک لائف سٹائل میں صبح سویرے انسان اٹھتا ہے، دوڑ لگا کر آتا ہے، واک کر کے آتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے دن کا کام جلدی جلدی نپٹا کر شام کو دوبارہ نکل جاتا ہے، اور اس نے گروپس جوائن کیے ہوتے ہیں، سارے گروپس صرف جم سے متعلق ہوتے ہیں، ڈائٹ سے متعلق ہوتے ہیں، اور ایتھلیٹکس میں آگے سے آگے بڑھنے سے متعلق ہوتے ہیں۔ وہ اپنا کام تو کرتا ہے مگر اس کا دھیان ایتھلیٹکس، اپنی باڈی کی ویل بینگ اور اپنی جسمانی نشو و نما کی طرف ہی لگی رہتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ریلیجس لائف سٹائل گزارتے ہیں۔ ریلیجس لائف سٹائل گزارنے والے لوگ آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے، اپنے اپنے علاقے اور اپنی اپنی جگہ کے حساب سے اپنے مذہب کو وہ تھامے ہوئے ہوتے ہیں، اور زندگی کے تمام مسئلوں کو مذہب کی ہی روشنی میں حل کرتے نظر آتے ہیں، اور دوسروں کو بھی وہ مذہب پہ چلنے کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی مذہب پہ چلتے ہیں، اور کافی حد تک ان کی زندگی جو ہے وہ مذہبی گفتگو کرتے ہوئے یا ریچولز کرتے ہوئے یا آپس میں
اسی گفتگو کو کرتے ہوئے گزرتی ہے اور اسی موضوع سے متعلق وہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ کتنے سارے لائف سٹائلز ہیں جن کے اوپر لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کیوں نہ اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا لمحہ فکریہ استعمال کریں اور سوچیں کہ ان میں سے بیسٹ لائف سٹائل کون سا ہے، اور کیا ہمیں ایک لائف سٹائل اپنا کر اسی کے مطابق چلنا چاہیے، یا پھر ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے، کوئی نیا لائف سٹائل انوینٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اسی سلسلے میں اگر آپ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس جائیں یا سوشل سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں تو وہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ ہر چیز کی اپنی افادیت ہے، مگر اگر وہ ایک دائرے میں رہ کے کی جائیں اور ان کا ایک وقت ہو اور ایک ان کی اپروچ ہو۔ اگر آپ اپنا لائف سٹائل کسی ایک ہی طرح کی زندگی کو بنا لیتے ہیں تو آپ زندگی کے اور بہت سے پہلوؤں کو انجوائے نہیں کر پاتے، آپ زندگی کو اچھے طریقے سے جی نہیں پاتے۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ ایک ہی زندگی ہے اس کی، اور اسی زندگی میں اس نے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے، اسی زندگی میں اس نے لوگوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہے، بچوں کو بھی پالنا ہے، تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، جاب بھی کرنی ہے، اور معاشرے کو جاتے جاتے کچھ دے کے بھی جانا ہے کسی بھی شکل میں، چاہے وہ ایک چھوٹی سی کتاب ہو، بچے کو کچھ سکھا دیا آپ نے، کسی بچے کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا، یا آپ نے کوئی ایسی تخلیق کر دی جس سے آگے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوا، یا آپ نے اپنے ہی بچوں کو، محلے کے بچوں کو کوئی بات سکھا دی، اور اپنی جسمانی صحت کے لیے آپ تھوڑی بہت ایتھلیٹکس بھی کرتے رہے، تھوڑی بہت آپ جم بھی جاتے رہے، اور آپ نے گھر کو صاف ستھرا رکھا، اس میں بہت سی چیزیں نہیں بھر دیں کہ آپ کا دماغ بھی انہی چیزوں سے کلٹر ہو جائے۔ یہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے اچھی زندگی وہ ہے جو میانہ روی کی زندگی ہو۔ میانہ روی کی زندگی ہمارا مذہب بھی بتاتا ہے، معاشرہ بھی اس میں خوش رہتا ہے، اور انسانیت کی بھی بقا ہے اور ہماری بھی بقا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اپنا ایک لائف سٹائل بنا رکھا ہے اور اس لائف سٹائل پر بہت بری طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں، مگر دیکھا جائے تو زندگی کی اتنی رونقیں ہیں اور زندگی میں اتنی ساری آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں، اتنے سارے سٹیجز ہیں کہ آپ کو تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، انجوائے کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے چلنا چاہیے۔ تو ہم نے یہ آج کے موضوع سے یہ سمجھا کہ ہماری زندگی گوناگوں ہر چیز سے بالکل معطر ہونی چاہیے، اور اس میں ہر چیز کی تھوڑی تھوڑی رمق ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ آج کے موضوع کے لیے اتنی ہی بات ہے، اس کے بعد ہم اگلے ہفتے آپ سے نئے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔